फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है और ये बोझ वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर खुद उठाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान, इजाफा मुस्तरद कर दिया। कौम से खिताब में कहा कि पेट्रोल पर 95 और डीजल पर 203 रुपए इजाफे करने की तजवीज़ दी गई थी। इस हफ्ते हुकूमत मजीद 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करेगी। मुसलसल 3 हफ्ते 125 अरब का तारीखी बोझ हुकूमत ने बर्दाश्त किया है। दुनिया भर के ममालिक में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दोगुना हो चुकी हैं। पेट्रोल पंप्स पर आवाम की लाइनें लगी हैं। किफ़ायत शारी हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी बन गई है। हुकूमत ने महदूद वसाइल के बावजूद इक़दामात से महंगाई के तूफ़ान को रोक रखा है। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला, आज ऐलान मुतवक्के। बाजार रात 9:30 बजे और शादी हॉल 10 बजे बंद होंगे। तालीमी इदारों में हफ्ते में 3 दिन ऑनलाइन और 3 दिन फिजिकल क्लासेस का इम्कान। सरकारी दफातर में 50% ऑनलाइन काम होगा। प्राइवेट दफातर में भी 50% ऑनलाइन वर्किंग शुरू करने की हिदायत मुतवक्के। सरकारी गाड़ियों के निजी इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर 3 माह फ्यूल रिकवरी और गाड़ी जब्तगी का ऐलान। प्रॉपर्टी और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर 5% टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। इंटरनेट और टेलीफोन टैक्स में 2.5% कमी का इम्कान। टोल टैक्स में 50 रुपये इजाफा और रेलवे टिकटों पर 15% रियायत देने की तजवीज़ दी गई है। ईरान का अमरीकी अड्डों और इसराइल पर मिसाइलों और मल्टी वॉर हेड हथियारों से हमला। इसराइली शहर अशदूद में ऑयल स्टोरेज टैंक और डिपो को निशाना बनाया। हैफा में बहरी और ईंधन की तंसीबात पर हमला। क्लस्टर मिसाइल से तेल अवीव के कई इलाकों को नुकसान पहुंचाया। मकबूजा इलाकों में ड्रोन से इसराइली हुकूमत के मुताबिक हसास मकामात को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर रॉकेट हमले तेज कर दिए। लबनान में इसराइली फौजियों को गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया। तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा है कि जंग शुरू होने से अब तक 800 अमरीकी फौजी हलाक और 5000 जख्मी, जबकि 1321 इसराइली फौजी मारे गए। जंग में 17 अमरीकी अड्डे तबाह किए। मुज़ाकरात में पेशरफ के बावजूद अमरीका और इजराइल की जारी जारी। ईरान के खिलाफ हमलों में मजीद शिद्दत आ गई। अस्फहान में रिहायशी इमारतों पर बारूद बरसा दिया। 26 अफराद लुक़मा अजल बन गए। शोहदा में 7 बच्चे और 7 ख़वातीन भी शामिल हैं। कुम में भी वहशियाना बमबारी। 3 घरों पर फ़ज़ाई हमले में 6 अफराद शहीद, मुताद्दिद ज़ख्मी हो गए। तेहरान में मुताद्दिद इमारतें तबाह हो गईं। कई अफराद मलबे तले दब गए। तबरेज़, अरोमिया, करीब समेत दीगर मकामात को भी निशाना बनाया गया। 4 हफ्तों से जारी जंग में 1937 ईरानी जामे शहादत नोश कर चुके। 20,000 से ज़ायद जख्मी हैं।
امریکی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطی اسٹیو وکٹوف کا امریکی کابینہ میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا اعتراف۔ پاکستان اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کے ذریعے ایران سے مضبوط اور مثبت پیغامات اور مذاکرات سامنے آئے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی اور ملٹری ڈپلومیسی نے ثابت کیا کہ وہ عالمی امن اور استحکام کے لیے ایک ناگزیر قوت ہے۔ جرمن وزیر خارجہ یوہان واڈے نے انکشاف کیا کہ امریکہ اور ایران کے نمائندے بہت جلد پاکستان میں ملاقات کرنے جا رہے ہیں، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنا اور ممکنہ مذاکرات کو آگے بڑھانا ہے۔ براہ راست ملاقات کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور یہ اہم ملاقات پاکستان میں متوقع ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں کشیدگی سامنے آ گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو کشیدہ رہی۔ رپورٹ کے مطابق جے ڈی وینس نے نیتن یاہو کو جنگ سے پہلے کیے گئے دعوے یاد دلائے، جس میں کہا گیا تھا کہ حملہ ہوتے ہی ایران میں حکومت گر جائے گی۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ جے ڈی وینس حکومت کی تبدیلی کے معاملے پر حقیقت پسندانہ موقف رکھتے تھے، جبکہ صدر ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کا مشن بھی جے ڈی وینس کو سونپ دیا ہے۔ امریکی صدر کا ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے 10 دن کے لیے معطل کرنے کا اعلان۔ کہا کہ فیک نیوز کے برعکس ایران سے بات چیت جاری ہے اور ایرانی توانائی تنصیبات پر حملوں کی ڈیڈ لائن 6 اپریل تک بڑھا رہا ہوں۔ وہ یہ اقدام ایرانی حکومت کی درخواست پر کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ادھر امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزیٹ نے کہا ہے کہ امریکی عوام امن سمجھوتے کے لیے دعا گو ہیں۔ امریکہ ایران کے ساتھ سمجھوتے کا خیر مقدم کرے گا، ورنہ جنگوں کے فیصلے کسی اور طرح ہوتے ہیں۔ ایران کے پاس نہ اب نیوی ہے نہ نیوی کمانڈر۔ امریکہ ایران کی فوجی صلاحیتیں ختم کر کے یقینی بنانا چاہتا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ وزیر اعظم اور کویت کے ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ کویت پر ہونے والے حملوں کی مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی افسوس اور تعزیت کا اظہار۔ ولی عہد نے وزیر اعظم کی قیادت کو سراہا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت۔ بحران میں کویت کے ساتھ پاکستان کی حمایت پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا تہران میں گروسری سٹورز کا اچانک دورہ۔ اشیاء ضروریہ کی فراہمی اور قیمتوں کا جائزہ لیا، شہریوں سے حال احوال دریافت کیا۔ شہری صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ تصاویر بنواتے رہے۔ ہر چیز تباہ ہو گئی ہے مگر کوئی بھی ملک اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ حزب اللہ کے ہاتھوں تباہی کا ذکر کرتے ہوئے اسرائیلی میئر زارو قطار رو پڑا۔ کہا حزب اللہ جیت گئی۔ غصے میں بھرے اسرائیلی میئر نے حقیقت ظاہر کر دی۔ میئر کا مغربی ممالک کو پیغام، کہا تسلیم کرو کہ تم اس صورتحال سے نمٹ نہیں سکتے۔ اسرائیل کا ایک شہر صفحہ ہستی سے ہی مٹ چکا ہے۔ کریت شمونہ کے میئر نے بھی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ شہر تیزی سے خالی ہو رہا ہے۔
اسرائیلی فوج ٹوٹ پھوٹ کا شکار، افرادی قوت کی شدید کمی کا سامنا، آپریشنل صلاحیت متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اعلیٰ عسکری قیادت نے خبردار کر دیا کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو فوج خود ہی بکھر جائے گی، جو خطرناک ہوگا۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ جاری لڑائی کے باعث فوج پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ جلد ہی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ جب وہ معمول کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنے کے قابل نہ رہیں۔ ایرانی حملوں کے باعث خطے میں امریکی اڈے ناقابل رہائش بن گئے، فوجی ہوٹلز میں منتقل ہونے پر مجبور ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اس صورتحال کے بعد زمینی فوج کا بڑا حصہ عملی طور پر ریموٹ انداز میں جنگ لڑ رہا ہے، جبکہ صرف لڑاکا طیاروں کے پائلٹس اور طیاروں کی دیکھ بھال کرنے والا عملہ فوجی اڈوں پر موجود ہے۔ بدلتے عالمی منظرنامے میں محفوظ اور مضبوط پاکستان، سرمایہ کاری اور عالمی تجارت کے لیے پرکشش منزل۔ نیٹ سیکیورٹی انٹرپرائزز کے ساتھ پاکستان دنیا بھر کے لیے تجارتی ہب بن گیا۔ کراچی پورٹ، پورٹ قاسم اور گوادر پورٹ سمیت پاکستانی بندرگاہوں پر سرگرمیوں میں تاریخی اضافہ ریکارڈ۔ دی پاکستان انڈیکس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کراچی پورٹ پر ٹرانس شپمنٹ میں زبردست اضافہ ہوا، جو پورے سال کے برابر ہے۔ کراچی پورٹ پر سال 2025 میں تقریباً 8300 کنٹینرز لگے، جبکہ صرف 24 دنوں میں 8313 کنٹینرز کے برابر مال پہنچا۔ تو بڑی ہے، 70-80% بڑی ہے، 60% بڑی ہے، لیکن یہاں انہوں نے جو جیٹ فیول ہے وہ جیٹ فیول 150% سے بڑھا دیا ہے۔ معاش تو کسی طرح جو ہے وہ نکل گیا تھا، اب انہوں نے پرائس ہے، لیکن آگے جو ہے سسٹینیبل نہیں ہے، اور وہ جو ہے اس کے لیے جو پی آئی اے کے لیے جو ہے چلنا مشکل ہو جائے گا، اس کو ان کو واپس لینا ہوگا۔ اگر وہ واپس نہیں لیں گے تو میں سمجھتا ہوں پی آئی اے نہیں چل سکے گی، بند ہو جائے گی۔ عارف حبیب گروپ کے چیئرمین نے پی آئی اے کے بارے میں انکشاف کیا ہے کہ حکومت کے جیٹ فیول پر 150% اضافے کے بعد پی آئی اے کا چلنا مشکل ہے۔ بول ویکینڈ اسپیشل میں زہیر منشا کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ حکومت کو جیٹ فیول کے حوالے سے اپنا فیصلہ واپس لینا پڑے گا، ورنہ پی آئی اے کا چلنا مشکل ہے۔ عارف حبیب گروپ کے چیئرمین کا خصوصی انٹرویو آپ دیکھ سکیں گے اتوار کی شام 4 بجے بول نیوز پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔